मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इश्क़ नबी ने मुझको तो जीना सिखा दिया। पैरिस सेल्फी फोरम के ज़ेरे तमाम कारवाने अदब और अदब अफरोज़ कारवाने अदब सराय आलमगीर और अदब अफरोज़ अदबी और सकाफ़ती तंजीम जहलम के ताउन से आज की तकरीब का इनेकाद किया गया है। ये हमारा आज का प्रोग्राम 2 सेशन में होगा। पहला सेशन राहत ज़ाहद साहिबा की किताब की रूनुमाई का होगा और इसका जो दूसरा सेशन है उसमें हम मुशायरा पेश करेंगे। हमारी आज की मेहमाने खुसूसी जिनके लिए ये महफिल सजाई गई है, स्कॉटलैंड ग्लासगो से तशरीफ़ लाई हैं। इनका मुख्तसर तारुफ पेश करूँगी। वैसे किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हमारे जिला में पहली दफ़ा तशरीफ़ लाई हैं तो आपके दोस्तों में इनकी खिदमात बताना ज़रूरी है। तो राहत ज़ाहिद साहबा ने MA जर्नलिज़्म किया है। पेशे के एतबार से गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान ग्लासगो में एक तवील अरसे तक अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। राहत ज़ाहिद साहबा के 3 शेरी मजमूए मंज़र आम पर आ चुके हैं। उदास गलियों में, दिल की नगरी में और अभी ठहरो जिसकी आज तकरीब रूनुमाई है। अदबी और सकाफ़ती तंजीम बज़्म शेर व नग़मा ग्लासगो की चेयरपर्सन हैं और वुमेन विंग पाकिस्तान प्रेस क्लब की सदर हैं। इसके अलावा आवाज़ FM की ब्रॉडकास्टर रही हैं, बल्कि स्टिल प्रोग्राम कर रही हैं वहाँ पर। 1992 में ग्लासगो से स्कॉटलैंड का पहला उर्दू अखबार सदाए एशिया शाया किया और आप इसकी चीफ एडिटर रहीं। स्कॉटलैंड की कौमी शायरी इनका एक बहुत बड़ा कारनामा है और मैं चाहूँगी कि इसके लिए आप इनको बहुत सारी दाद दीजिए। स्कॉटलैंड की कौमी शायर रॉबर्ट बर्न्स के कलाम को उर्दू में तर्जमा करने वाली पहली उर्दू शायरा हैं, तो बहुत सारी तालियां। राहत ज़ाहिद UK और दीगर ममालिक से बेशुमार एवॉर्ड हासिल कर चुकी हैं, शील्ड्स हासिल कर चुकी हैं, तारीफ़ी इसनाद इनको मिल चुके हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज मैं अपने शहर में अपने दोस्तों के साथ इनके एजाज़ में प्रोग्राम कर रही हूँ और मुझे यकीन है कि राहत ज़ाहिद के लिए हम एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जो इनको याद रहेगा। मैंने जो देखा कि गज़ल से ज़्यादा नज़में जो हैं वो आपकी बहुत अच्छी जो मुझे लगी और नज़मों में फ़ील किया कि आप जो हैं वो एक हसास दिल की मालिका हैं, हसास ज़हन है आपका। माशरे में होने वाले जितने भी आपको नज़र आते हैं जो इंसानों के मनफी रवैये हैं उन पे भी लिखा, जो इंसानों के मुस्बत रवैये हैं उन पे बड़ा अच्छा लिखा। और जब आप खूनी रिश्तों पे जब आप आती हैं, जब खूनी रिश्तों की जब बात करती हैं, ख़ास तौर जब आप बेटी और माँ का रिश्ता, बेटी का माँ से और माँ का बेटी से रिश्ता, जब इस रिश्ते को आप बयान करती हैं तो आप जो है वो सही जो है वो उसकी अक्कासी करती। राहत और इनके जो शौहर हैं ज़ाहिद मिर्ज़ा, इनसे ताल्लुक़ कोई पिछले 40 साल का है। इकट्ठे काम भी किया है, रेडियो पर काम किया है। राहत और ज़ाहिद से इतना पुराना ताल्लुक़ है कि अगर मैं सारा दिन यहाँ खड़ा रहूँ तो मैं बोलता चला जाऊँगा। राहत एक बड़ी रिमार्केबल ख़ातून है और ये जानती भी हैं कि मैं खुशामद का बिल्कुल कायल नहीं हूँ और बात जो है मुँह पे करने का आदी हूँ। रिमार्केबल इसलिए कि एक
बंदा एक काम एक वक्त में अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन बीइंग ए हाउस वाइफ, बीइंग ए मदर और अब माशाल्लाह बीइंग ए ग्रैंड मदर, सारे अपने जो रोल हैं निभा रहे हैं। किसी किताब का मंजर आम पे आना मामूली बात नहीं है, गैर मामूली वाक़या होता है। और जिस मुआशरे में हम ज़िंदा हैं, इस बीमार मुआशरे में ये बहुत ही सेहतमंदाना सरगर्मी है और उसका सबूत है। इनकी तख्लीक़ात में एक ख़ास किस्म की मकसदियत झलकती है जो फ़ी ज़माना नापैद होती जा रही है, जिसे हम तख्लीकी तहर्रुक कह सकते हैं। ये ऐसा उन्सर है जो शेर के कारी को यासियत के अंधेरों में धकेलने के बजाय उम्मीद की किरण दिखाते हुए रोशन ज़मानों की नवीदे जाँ फ़ज़ा देता है। और ये एक गैर मामूली बात है, क्योंकि आलम इंसानियत अहद हाज़िर में गैर महसूस तरीके से नाउमीदी और नामुरादी के अंधे गार की तरफ रवां गवां है। लिहाजा रजाइयत पर मबनी अदब तख्लीक करना बहुत ज़रूरी है, और मोहतरमा ये काम बिसात भर कोशिश से सर अंजाम दे रही हैं। मसलन 2-3 अशार देखें कि शाम गम ढल ही जाएगी एक दिन, शाम गम ढल ही जाएगी एक दिन, सुबह नो फिर से आएगी एक दिन, और बेड़ियाँ पाँव की खुलेंगी ज़रूर, बेड़ियाँ पाँव की खुलेंगी ज़रूर, राह मंजिल को पाएगी एक दिन, और चहचहाएंगे तायर आंगन में, चहचहाएंगे तायर आंगन में, और फ़ज़ा गुनगुनाएगी एक दिन। पाकिस्तान से बाहर बसने वाले शोरा इस लिहाज से मुनफरिद हैं कि उनके यहाँ तजर्बात का तनव्वु है, और इसमें सबसे बड़ा तजर्बा हिजरत का है। इसके अलावा वतन से बाहर मल्टी नेशनल माशरे में रहते हुए मुख्तलिफ़ अक़वाम के लोगों से मिलने की वजह से इनके मुशाहिदे में वसअत आती है। उसके असरात बराह रास्त या बिलवास्ता तख्लीक पर पड़ते हैं, और यही चीज़ इन्हें मुनफरद बनाती है। राहत ज़ाहिर की जो गज़लें मुझ तक पहुँची हैं, उनमें एक चीज़ जो मैंने महसूस की है वो ये है कि राहत अपने तखल्लुस का इस्तेमाल बड़ी खूबी और बहुत चाबकदस्ती से करती है। देखिए, एक तसल्ली से मिल गई राहत, किस कदर हम तो गम के मारे थे, राहत वस्ल यार की मस्ती, बिन पिए होश अब उड़ाएगी, और यूं ही मिल जाएगी राहत। चलो ऐसा तो करो, मुझको मुझसे ही किसी रोज़ चुराओ ना ज़रा, राहत शौक़ बढ़ रही है यूं, ज़िंदगी जगमगाएगी एक दिन। अभी ठहरो कि रुखसत होने का लम्हा नहीं आया, अभी तो वक्त के हाथों से कुछ लम्हे चुराने हैं, अभी कुछ ज़ख्म ताज़ा हैं जो अश्कों से बहाने हैं, बहुत सी बातें करनी हैं, बहुत से दुख सुनाने हैं। अभी ठहरो कि रुखसत होने का लम्हा नहीं आया, अभी तो बादलों की छाँव में कुछ देर बैठेंगे, फ़िज़ाओं में रची ये खुशबुएँ सांसों में खींचेंगे, बनाने हैं अभी कुछ दायरे नदिया के पानी में, फिर उन्हीं दायरों में याद के दीपक जलाने हैं, नए कुछ शेर लिखने हैं, तरन्नुम से सुनाने हैं। अभी ठहरो के रुखसत होने का लम्हा नहीं आया, बदलते मौसमों की रुत मुझे अच्छी नहीं लगती, हरे पत्तों की पीलाहट मुझे अच्छी नहीं लगती, कि पतझड़ की हवाओं से मुझे वहशत सी होती है। बहारों से ये कहना है अभी कुछ देर तो ठहरें, अभी इन शोख कलियों को ज़रा कुछ और महकाएं, ख़िज़ा आई तो जिस्मो जान को बेजान कर देगी, उदासी खौफ बनकर रूह को वीरान कर देगी। सुनो
رک جاؤ کچھ دیر اور مجھ کو شاد رہنا ہے، مجھے بھی زندگی کی چاہ میں آباد رہنا ہے، ابھی ٹھہرو کہ رخصت ہونے کا لمحہ نہیں آیا۔ راحت زاہد کی کتاب ابھی ٹھہرو سے یہ نظم راحت زاہد کو میری طرف سے، پیرس ادبی فورم کی طرف سے، کاروان ادب کی طرف سے، ادب افروز تنظیم کی طرف سے اس کتاب کے لیے ڈھیروں مبارکباد، اس کتاب کی کامیابی کے لیے ڈھیروں دعائیں اور بہت ساری محبت۔ ہمیں خوشی ہے راحت زاہد آج جہلم موجود ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں میں ان کو دعوت دوں گی کہ آ کے وہ آپ سے دو باتیں کریں۔ السلام علیکم۔ میں پیرس ادبی فورم خصوصاً اپنی بہت پیاری عزیز دوست سمن شاہ کی بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آج اس نے یہ کاروان ادب اور ادب افروز کے تعاون سے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اور آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہستیاں اس وقت اسٹیج پر موجود ہیں، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، انہوں نے جتنی پذیرائی دی ہے اس کے لیے میں بہت ہی کہنے کے تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جہلم میں جیسا کہ سید صفدر جعفری صاحب نے کہا کہ یہ میرا دوسرا وزٹ ہے، پہلا خاموشی سے تھا لیکن اتنا بھی خاموش نہیں تھا۔ انہوں نے اسرائے عالمگیر میں اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی ادبی محفل رکھی جس میں انصر شاہ صاحب بھی موجود تھے اور دیگر بھی کچھ احباب تھے، تو بڑا اچھا وقت گزرا اس وقت بھی۔ لیکن آج دوبارہ آ کر جتنی خوشی ہو رہی ہے اور میری عزیز دوست نے دوستی کا جو حق ادا کیا ہے، مجھے مقروض کر دیا ہے آپ سب نے اپنی محبتوں سے، اور آپ جتنے بھی حاضرین ہیں یہاں اس تقریب میں ان سب کی بھی شکر گزار ہوں۔ میرا جو سفر ادبی ہے وہ آپ کو میرے دوستوں نے بتا بھی دیا ہے، سمن نے اس پہ روشنی ڈالی ہے، صفدر جعفری صاحب نے بھی، تو مجھے زیادہ کچھ اور کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ لیکن یہ ابھی ٹھہرو جو نظم ابھی سمن نے سنائی ہے وہ بیس ہے، اس پہ بیسڈ ہے کہ جو میری بیماری آئی تو اس کے بعد جو فیلنگس تھی، جو احساسات تھے، وہ میں نے اس نظم میں اپنے پرو دیے ہیں۔ اور وہ جو وقت تھا، بس میں کہتی ہوں کہ ایک میسیج ہے میرا سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن آپ پازیٹیوٹی اور ول پاور کو نہ چھوڑیں۔ بس یہ دو چیزیں جو ہیں بہت کام کرتی ہیں، اور جو دعائیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کام کرتی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ جتنی دعائیں مجھے ملی ہیں، تو میں نے یہ اس پہ یہ شعر کہا تھا کہ جانے کس کس کی دعا ہم کو بچا لیتی ہے، جانے کس کس کی دعا ہم کو بچا لیتی ہے، ورنہ ہم خاک کے ذروں کی حقیقت کیا ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو جیسا چاہے ویسا کرے، لیکن دعا دل سے کی جائے تو اس میں تاثیر بھی ہوتی ہے۔ اور جو پرخلوص دوستوں نے دعائیں کی ہیں، تو آج یہ اس کا اثر ہے کہ میں دوبارہ سے زندگی کو انجوائے کر رہی ہوں، اور زندگی اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ جس کی ہر لمحے کو میں سمجھتی ہوں کہ بھرپور انجوائے کرنا چاہیے۔ بس یہی میرا پیغام ہے۔ کلام تو میرا خیال ہے دوسرا دور ہوگا، اس میں سنیں گے آپ، اور ہمارے صاحب صدر اتنے اچھے شاعر ہیں کہ وہ جب دوسرے دور میں کلام بھی سنائیں گے تو یقیناً محفل کا لطف اور دوبالا ہوگا۔ اور اب رخ موڑتے ہیں اس ہستی کی جانب کہ جس کے لیے کچھ کہنا میرے لیے تو بالکل بھی ممکن نہیں۔ چند الفاظ خراج تحسین کے طور پر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور 80 کی دہائی میں ادب کے منظر پر ابھرنے والے بہت خوبصورت شاعر، الفاظ جن کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ ادب کے آسمان پر ایک ایسا روشن ستارہ جس کی روشنی ادبی مسافروں کے لیے مشعل راہ ہوگی۔ ابھی حال میں ہی آپ کی کتاب درگزر کی ہر سو گھوم رہی،
اور یہ آپ کا 7واں شعری مجموعہ ہے۔ اس سے پہلے آپ کے 6 مجموعے خاکِ زار کے نام سے کلیات کی صورت میں منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ہماری خاموشی سے صاف علم ہو رہا تھا، ہماری خاموشی سے صاف علم ہو رہا تھا، ہمارے سانس تو چلتے تھے، ہم مرے ہوئے تھے، ہمارا شہر سے جانے کا وقت ہو رہا تھا، اور آنسوؤں سے کٹورے سبھی بھرے ہوئے تھے۔ ہمارے پروگرام میں خاص طور پر شرکت کے لیے بے حد مصروفیت کے باوجود تشریف لانے والے ہمارے بہت محترم قمر رضا شہزاد، آپ کی بہت ساری تالیوں میں۔ بہت شکریہ۔ راحت سے ان کی شاعری کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے ہمیشہ آگاہ رہا ہوں۔ پھر اس سے ملاقات جب ہوئی تو ایک اور جو زیادہ مجھے کیونکہ خوشی اس حوالے سے ہوئی کہ یہ جیسے ابھی بات کی تھی کہ ایک پورا گروپ ہے، پوری یہ یعنی بیرون ممالک جو کام جتنی خواتین جس انداز میں کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ آپ دیکھ لیں کہ یارکشائر میں ہو گیا، یا اسکاٹ لینڈ میں ہو گیا، یا اب پیرس میں ہو گیا، امریکہ میں ہو گیا، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ خواتین جو ہیں وہ ایک بڑی بھرپور انداز میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو ان کی شخصیت کی بھی گفتگو ہوئی ہے، بہت سارے پہلو جعفری صاحب نے بیان کیے ہیں۔ صاحب ظاہر ہے جعفری صاحب ایک عرصہ سے اسکاٹ لینڈ میں موجود ہیں، اور زاہد صاحب اور اپنا راحت سے ان کا ایک تعلق، اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ راحت کا دل نہایت بہت نرم اور بہت گداز دل رکھنے والی خاتون ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہمدردانہ انداز میں اور لوگوں کو جوڑنے والے انداز میں، ابھی ایک بات ہوئی تھی تو میں وہ بات دہرانا نہیں چاہتا کہ یہ بہت اچھی دوستیں ہیں تمام، لیکن چھوٹی چھوٹی جو لڑائیاں سی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، سب جگہ ہوتی ہیں دوستوں میں۔ تو راحت واحد وہ خاتون ہے جو ان سب کو جوڑنے کا ایک مرحلہ یعنی یہ طے کرتی ہے کہ ان سب کو جوڑے رکھوں۔ تو میں ان کو سمجھتا ہوں کہ مرکزی کردار ہے اس تمام دوستوں کے درمیان جن کو یہ جوڑتی ہے۔ اب ان کی دوسری جو بات اہم جس پر شاعری کی بات ہے، دیکھیں میں ایک بڑی سیدھی سادی بات کرتا ہوں کہ شاعر کا اگر اپنا بیانیہ نہیں ہے تو ایک فنکار تو ہو سکتا ہے، مصرے تو جوڑ سکتا ہے، بہت اچھے مصرے جوڑ سکتا ہوگا، بہت اچھے آپ کے ہاں ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ ان کی لائنیں بہت اچھی ہوں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ مستعار خیالات سے اپنی شاعری کو بہت روشن کر لیتے ہیں، وہ شاید ممکن ہے کسی حد تک متاثر بھی کرتے ہو، لیکن وہ شاعر جو اپنا بیانیہ بناتا ہے، جو اپنے سچ کو اپنی شاعری میں ظاہر کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شاعر کی جو بات ہے وہ زیادہ دوسرے کے دل پر اثر کرتی ہے۔ راحت کے ہاں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنا بیانیہ بناتی ہیں، اپنا شعر کہتی ہیں، اپنے انداز میں کہتی ہیں، اور کسی قسم کے پریشر کے بغیر۔ دیکھیں شاعری میں ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جب ہم شاعرانہ ماحول میں ہوتے ہیں تو بہت سارے ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ شعر کہتے ہوئے بہت سارے ایسے پریشرز ہوتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں لوگ پسند کریں گے یا نہیں کریں گے، فلاں اس میں گروپ میں یہ تسلیم ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا۔ تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ سامعین کا پریشر ہوتا ہے کہ سامعین کے دباؤ میں کہ میں نے ایسی شاعری کرنی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اپنا سچ ہے وہ بیان نہیں کرتے، آپ نتیجتاً لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بھی پاسبل ایسا ہو جائے کہ آپ کا شعر کسی حد تک کوئی ایسی بات جو ہے لوگوں پر اثر انداز ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ جتنے بھی شاعر گزرے ہیں، ہمارے اہم شاعر گزرے ہیں، وہ ایک چیز پہ ضرور ان کے ہاں رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے بیانیے کے ساتھ چلتے ہیں، اپنی ایک فکر کے ساتھ چلتے ہیں، اور بالکل اپنا ایک جسے کہتے ہیں کہ آزادی سے اپنی شعر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ راحت زاہد کے ہاں جو میں نے ان کی کتاب دیکھی اور ان کی شاعری پڑھی تو انہوں نے بڑی بے دھڑک ہو کے اپنے اندر جو سچ تھا اس کو بیان کیا ہے۔ اب یہ سچ کسی کو قبول ہے یا نا قبول ہے، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، اور جب شاعر کا یہ مسئلہ نہ رہے کہ اس کی شاعری کسے قبول ہے یا کسے قبول نہیں ہے، تو یہ شاعر کے لیے بہت آسان مرحلہ ہے کہ وہ شعر کہتا چلا جائے گا۔ وہ اپنے سچ کو، اور وہ سچ جو ہے کسی لمحے جا کر
کسی نہ کسی شخص پہ جا کے دل پر اثر کرتا ہے اور اس طرح شاعر جو ہے وہ دوسرے لوگوں میں منتقل ہو جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ راحت زاد نے یہ کام کیا ہے اور یہ ہمارے آج یہاں تشریف لائی ہیں جیسا کہ بھی اس حوالے سے کہ یہ خوش بختی میں سمجھتا ہوں. اور سمن وغیرہ سمن کا اس لیے میں کہتا ہوں کہ دوستی نبھانا, دوستوں کے ساتھ تعلق رکھنا, ان کے ساتھ انہیں یہ ان کا بہت اہم کردار ہے. اور خاص طور پہ پاکستان سے باہر, جیسے ابھی بات ہوئی کہ پاکستان سے باہر بہت مشکل ٹاسک ہے. میں بہت سارے ممالک میں گیا ہوں, لوگوں کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا, اور خاص طور پر ادبی محافل کو ارینج کرنا اور لوگوں کے لیے لوگوں کو جمع کرنا, اور پھر ان ادبی محافل میں لوگوں کو پاکستان سے جو چلے گئے یا وہاں سے آئے ان کو سنوانا, یہ 2 3 4 بہت مشکل مرحلے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اردو زبان کے حوالے سے جو مشکل مسائل پیدا آ رہے ہیں ہو رہے ہیں اس وقت دنیا میں, صاف ظاہر ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے اردو سے دور ہٹتی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں. ہم تو یہاں پاکستان میں موجود ہے نا, ہمیں تو ہر شخص اردو بولتا دکھائی دیتا ہے, اردو سنتا, ہمارے شعر سن لیے ہیں. لیکن آپ یہ غور کریں کہ سمن شاہ ہوئی یا راحت ہوئی یا وہ دوسرے لوگ, یا جیسے اقبال قمر تھے سعودیہ میں, جہاں زبان نہیں ہے اردو کو زندہ رکھنا, صرف شاعری نہیں کرنا, صرف آپ نے کلام نہیں کہنا, آپ نے وہاں کے لوگوں میں ایک شعور پیدا کرنا ہے, اردو کے ساتھ بھی ان کی جڑت قائم رکھنی ہے. تو یہ ایک جہاد ہے. ایک ایسی جگہ آپ آواز دیں جہاں آپ کو سمجھنے والا کوئی نہ ہو, جہاں سننے والا کوئی نہ ہو, وہ بہت مشکل ہے بنسبت اس جگہ کے جہاں آپ کے سننے والے ہزاروں لوگ. تو میں اس انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے باہر کے سفیر ہیں جنہوں نے اردو زبان کے لیے, اردو لٹریچر کے لیے, اردو شاعری کے لیے, فکشن کے لیے کام کیا ہے, وہ بلا شبہ پاکستان میں موجود لوگوں سے زیادہ قابل تعریف ہیں. کہ انہوں نے اس عالم میں کہ جہاں لوگوں کے لیے یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے, وہاں اپنے وقت میں سے اس وقت میں یہ رہ کے وہاں پیسہ کما سکتے تھے, کسی اور کام میں صرف کر سکتے تھے. جیسا کہ لوگ جاتے ہیں باہر, انہوں نے لٹریچر کو, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں یہ انہوں نے کوئی خود کو اس کے لیے بنایا نہیں کہ وہ یہ کریں, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. خدا نے انہیں پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ یہ کام کریں, اور وہ ڈیلیور کرنا تھا, انہوں نے وہ کر رہے ہیں ڈیلیور. یہ بنے ہی اس کام کے لیے تھے کہ انہیں یہ کرنا ہے, اور یہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے چاہے راستے میں رکاوٹیں ہیں یا نہ. میں بہرحال بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور خاص طور پہ اس سرزمین پہ جو شعر و ادب کی سرزمین ہے, جو شاعری کی سرزمین ہے, جہلم جو ہے ہمارے لیے قابل فخر ہے, یہاں کا لٹریچر بھی, ادب بھی, اور یہاں ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میں یقین کریں, اب مجھے کبھی کبھی اقبال کوثر صاحب یاد آ جاتے ہیں. میں ایک شعر سے ان کے ایک شعر کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا کہ مجھے تو گھر کے اندھیروں نے بانٹ رکھا ہے, مجھے تو گھر کے اندھیروں نے بانٹ رکھا ہے, میں ایک چراغ کئی تاکچوں میں جاتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت خوبصورت الفاظ, میں نے سچ کہا, آپ ہمارے لیے مشرے راہ ہیں. پروگرام کا پہلا سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. میں تمام معزز مہمان جنہوں نے اپنے خوبصورت الفاظ میں راحت زاہد صاحبہ کو خراج تحسین پیش کیا, دلی طور پر شکریہ ادا کرتی ہوں.